भाई जब तक ये आदमी मिलेगी आगे ना जाओ, ऐसे कौन जगह पीछे रहो, इससे पीछे रहो यार, अल्लाह के वास्ते जरूरी नहीं है भाई। अभी मेरे घर है यार, पीछे करो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। हर दिल सोगवार है, हर आँख अश्कबार है। यकीनन ताज़ियत के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे, क्योंकि वक्त ज़ख्मों पे मरहम रख देता है, फहा रख देता है, लेकिन किसी के चले जाने का जो खला होता है, मनो मटी तले मिल जाने की जो एक ताक़यामत मातमी कैफियत होती है, उसको कोई लफ्ज़, कोई दवा, कोई मरहम पुर नहीं कर सकता। एयरबस A320 बदकिस्मत बस और उसमें सवार वो मुसाफिर जो अपने आखिरी सफ़र से बेखबर ईद की तैयारी के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने घरों की जानिब रवां दवां थे, अपने ख़ानदानों से मिलने की जानिब उस जानिब रवां दवां थे। कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी जैसे अंसार साहब की ख़बर आई। मुतज़ाद ख़बरें हैं, अगर तो वो सरवाइव कर गए हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे। हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, कॉमन फ्रेंड्स में से रहे, जब भी उनके बारे में सुना बहुत अच्छे हवाले से सुना। और 24 न्यूज़ के डायरेक्टर करंट अफेयर थे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जो हैं वो सरवाइव कर गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, बेशक वो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अब कुछ बात हो जाए मुद्दे पे। सबसे पहले तो आप ये सुने वो बयान जो हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो मालिक हैं, इस वक्त अंदाता हैं, इस हादसे के बाद उनका ये बयान सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हामी नासिर हो और मेरी दिली हमदर्दियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने लूज़ किया। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, इसमें वो कह रहे हैं कि कोई ख़राबी। अब जब इनका ये वीडियो मैसेज वायरल हुआ, उससे कई लम्हे पहले, कई मिनट पहले, घंटे नहीं कहूँगा, कई मिनट पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हो चुका था, हम तक आ चुका था, और वो पायलट की गुफ्तगू थी, आखिरी गुफ्तगू। आइए वो सुनते हैं। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. पायलट की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। अब उसमें वो बता रहा है कि इंजन सीज़ हो चुका है। ठीक है, अब मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या इदारों के सरबराह बदलने से इमरान खान साहब इदारे बदल जाते हैं? सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, सिस्टम जब तक नहीं बदला जाएगा, तो इदारे कैसे ठीक होंगे, इदारे कैसे ठीक काम करेंगे? वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी जो बजरी माफिया भी हैं, जिनके हवाले से मेरा एक वीलॉग भी सामने आया था गुज़िश्ता दिनों, अब उनसे मेरे कुछ गुजारिशात हैं, कुछ सवालात हैं। सबसे पहले, जब PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ये कह दिया गया था कि इसको आप ग्राउंड कर दें, ये उड़ने के काबिल नहीं है, तो इसे क्यों उड़ाया गया?
نمبر 2، یہ کس کے کہنے پر ایئر بس A320 کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی؟ نمبر 3، کب تک وہ تمام طیارے جو پھٹیچر ہیں، جو گھٹیا ہیں، جو انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ان کو استعمال کرتی رہے گی؟ نمبر 4، کب تک وہ تمام طیارے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں یا دنیا کی جو بڑی فضائی روٹس ہیں ان پہ پاکستان کی جانب سے بین ہو چکے ہیں، مطلب پاکستان کے ان طیاروں کو ان پہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور آپ انہیں پاکستان میں اڑا رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہماری جان، کیا پاکستانیوں کی جان اتنی سستی ہے کہ آپ کبھی ہمیں دہشت گردی کے نام پہ مار دیں، کبھی آپ ہمیں علاقائی اور لسانی جو تعصبات ہیں ان کے نام پہ ہمیں مار دیں، کبھی آپ ہمیں مختلف بیماریوں کے رحم و کرم پہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، کبھی ہم سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی ہم الیکشنز میں جو ہے وہ ہٹ اینڈ فٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اتنے سستے ہیں؟ کیا ہم اتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہمیں پیسے دے کر موت خریدنا پڑتی ہے؟ ایک جانب وبا چل رہی ہے اور وبا سے پوری دنیا کی ایئر لائنز، پوری دنیا کے ممالک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس پر بھی جو ہے وہ جو کرائے لیے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جانب کا 1500 بنتا ہے، آپ کو 750 لینا چاہیے تھا، آپ کو سبسڈی دینی چاہیے تھی۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کو اس حوالے سے باقاعدہ کوئی SOP بنانے چاہیے تھے، حکومت کو تجویز دینی چاہیے تھی، اپنے ماتحت افسران کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن جب خود اپنی جیب بھرنے کی بات ہوگی، جب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنے کی بات ہوگی، تو اب کہاں سے کوئی مشن بنائیں گے، کہاں سے کوئی پلان بنائیں گے، کہاں سے آپ چیزیں ہٹ اینڈ فٹ کریں گے، کہاں سے آپ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیسے آپ سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ اکیلا عمران خان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی سے دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اتنے بڑے مطلب جمع غفیر، آپ دیکھیں، آپ اپنے یوٹیوب سکرینز پر اس وقت یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جہاز گرا ہے تو کیسے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں ٹوٹی ہیں، اور پھر یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کس طرح آبادی کے اوپر سے کب تک ہم یہ پیٹتے رہیں گے، یہ روتے رہیں گے کہ پائلٹ نے آبادی کو بچانے کے چکر میں اپنی جان دے دی، پائلٹ نے آبادی کو بچانے کے چکر میں لاکھوں مسافروں، یہ جو 100 مسافر ہیں اور جو نیچے لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے اس کو بچانے کے لیے آبادی سے باہر ویرانے میں جا کر جو ہے وہ پلین کریش کر لیا، اور ہم اس چیز کو بھی پائلٹ کی بہادری کے اوپر کریں گے اور ہم اس کو بڑا چڑھا کے بیان کریں گے۔ مجھے ایئر بلو کا وہ حادثہ یاد آ رہا ہے، 6 سالوں پہلے جو ہوا تھا، اس کو بھی تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، غالباً 9 سے 10 سال ہونے والے ہیں، جو مارگلا میں ہوا تھا اور وہاں پہ جا کے وہ پلین کریش ہوا تھا۔ آج تک اس کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ سکی۔ بھوجا ایئر لائن دنیا کا تھکا ہوا جہاز تھا، وہ اب ہمارے یہاں وہ ہوا، اس کے بعد پھر آپ وہ دیکھیں فوکر جو جنید جمشید کا اس کا جو سلسلہ بنا۔ آخر کب تک PIA کے اب تک مطلب 2 درجن سے زائد حادثات ہو چکے ہیں چند سالوں کے اندر، اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کوئی اس حوالے سے مطلب کوئی مثبت قدم نہیں اٹھا رہا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ PIA کو ہم کب عالمی ہوا بازی کے جو جدید تقاضے ہیں اسے ہم آہنگ کریں گے۔ پھر اس کے بعد لاہور ہے، راولپنڈی ہے، کراچی ہے، مطلب جو بڑے شہر ہیں، ملتان ہیں، جہاں جہاں ہمارے ایئرپورٹس موجود ہیں، کوئٹہ ہے یا دیگر شہر جو ہیں، وہاں پہ اگر آبادی موجود ہے تو کیا ان شہروں میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس آبادی کو شفٹ کیا جا سکے؟ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ کب تک ہم ایسے حادثات کو خود دعوت دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم ایسے حادثات کو تخریب کاری اور دیگر چیزوں کا نام دیتے رہیں گے؟ میرا تو بنیادی سوال ہی یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ فوٹیجز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اب یہ کرو کے لوگ ہیں، پھر یہ لسٹ سامنے آ چکی ہے۔ مطلب انسانی جان اتنی سستی ہے پاکستان میں کہ ہم اس کے اوپر کسی بھی قسم کا داؤ کھیل جاتے ہیں، ہم اس پہ اپنی ذاتی رنجشیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ اپنی ذاتیات کو سامنے لے آتے ہیں۔ ابھی تو یہ ابتدائی ہے، دل درد سے، دکھ سے، غم سے بھرا ہوا ہے، عید لہو لہان ہو چکی ہے۔ پہلے ہی وبا کی وجہ سے دنیا خوفزدگی کا عالم تھا، اب اس حادثے کے بعد سے مزید جو ہے وہ طبیعت ایک بے چینی کی طرف چلی گئی ہے، بے بسی کی طرف چلی گئی ہے، اور ایک سوال مسلسل ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ آخر کب تک ہم یوں اپنے ہاتھوں اپنی موت خریدتے رہیں گے؟ تخریب کاری کا بھی معاملہ بیچ میں ایک ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور وہ تخریب کاری بھی وہ اس تخریب کاری کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب اس طیارے کو گراؤنڈ کرنے کا ٹیکنیکل سٹاف نے کہہ دیا تھا تو کس آفیسر کے کہنے کے اوپر اس کو جو ہے وہ ہوا برد کیا گیا، اس کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی؟
ڈیفینیٹلی اتنا بڑا رسک جو ہے ویسے تو نہیں لیا جا سکتا. تمام افسران کی سکروٹنی ہونی چاہیے, چھانٹی ہونا چاہیے, ان کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے PIA کے. نمبر 1. نمبر 2, اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک فریم ہے, جو کیمرہ لینگویج کو سمجھتے ہیں, یہ ایک فریم ہے, لگا ہوا ہے کیمرہ, اور اس میں ایک دم جہاز ان ہوا ہے, اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے, اور پھر وہ جا رہا ہے آگے مسلسل. اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ملیر کا جو ایریا ہے اس کے بارے میں بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ انتہائی حساس ایریا ہے, اور اس میں پہلے بھی لیزر کچھ پکڑی گئیں, کچھ لوگ ایسے گرفتار ہوئے جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ جن کا تعلق تھا. لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر میرے اپنے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میرے ملک کو, میرے ملک کے اداروں کو, میری قوم کو ایسے ذبح کر رہے ہیں جیسے الٹی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے کسی بکرے کو یا کسی جاندار کو, اور اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے, اس کی جان بھی نہیں نکلتی اور وہ مرتا بھی نہیں ہے, وہ تڑپتا رہتا ہے. یہ جو اصل ملک دشمن ہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کب پکڑا جائے گا, ان سے کب سوال کیا جائے گا, ان کا کب احتساب ہوگا, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ان سوالات کے جواب اب آنے والا وقت ہی دے گا. پھر ایک انکوائری کمیشن بن جائے گا, پھر ایک کمیٹی بن جائے گی, مدعا سندھ سے پنجاب پر ڈال دیا جائے گا, پنجاب سے سندھ پر ڈال دیا جائے گا, لواحقین کو صبر کی تلقین کر دی جائے گی, اور اس کے بعد پھر رام بھلی کرے. 4 دن میڈیا چینلز بھی جو ہے وہ مسلسل بولیں گے, اور اس کے بعد پھر ہر طرف راوی چین ہی چین لکھنا شروع ہو جائے گا, اور میرے ملک کی بدقسمتی اپنے عروج پر رہے گی. بے بسی یہاں پہ ماتم کرتی رہے گی, لاشوں پہ لاشیں گرتی رہیں گی, خون کی ندیاں بہتی رہیں گی. کوئی دیکھنے سننے والا نہیں ہوگا, صرف بے بسی ہوگی.